तसव्वुफ़ और फ़क्र के रास्ते बहुत दुश्वार भी हैं और आसान भी। साहिब कश्फ़ व इनायत अपने हाल में रहता है, लफ्ज़ों और ख़यालों की खैर बांटता है। कहीं मंसूर बनकर अनल हक का नारा लगाता है तो कहीं रूमी और इकबाल की शक्ल में दिखाई देता है। ऐसा ही एक नाम उमर बिन वहब का है, जिसे दुनिया बहलोल दाना के नाम से जाने। आपका दौर 8वीं सदी ईस्वी का है। आपने तवील उम्र पाई और 5 आइम्मा कराम का दौर देखा। इल्म रजाल के मुताबिक हमें उनका नाम इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के असहाब में मिलता है। आपने तमाम आइम्मा कराम का साथ दिया और आवाज़ हक बुलंद किए रखी। अब्बासी खलीफा हारून रशीद उनका खालाजाद भाई या करीबी रिश्तेदार भी कहा जाता है और वो उसके दरबार के वज़ीर भी थे, लेकिन इसके अहले बैत में वजारत, दौलत व मनसब सब छोड़कर राह फ़क्र इख्तियार की। खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काज़िम को ज़िंदा में डाला तो कुछ लोग उनके पास हिदायत के लिए आए तो उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ जीम लिख कर उन्हें थमा दिया। सुनने वालों ने अपनी अपनी समझ के मुताबिक इस पैगाम को समझा। एक शख्स जिसके कबीले का नाम जबल था वो उधर रवाना हो गया। एक ने जीम का मतलब जमल समझा और ऊंट पर सवार होकर निकल पड़ा कि जहां ऊंट ले चले, और बहलोल दाना ने जीम से जुनून का पैगाम लिया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के जुनून व इश्क में फना हो गए। उनके बेशुमार अक़वाल, तशबीहात और हिकमत से भरे वाक़यात में से चंद आपके शौक़ और इल्म की नज़र कर रहे हैं। कहते हैं कि हारून रशीद ने महफिल मैनोशी सजा रखी थी। वज़ीर अमीर बैठे थे कि हज़रत बहलोल भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने बादशाह की हरकतों को खामोश निगाहों से देखा तो हारून को उनकी नसीहतें याद आना शुरू हो गई। नशे की तरंग में उसने सोचा कि इससे पहले कि बहलोल कोई ऐसी बात कर दे जो उसका सर झुका दे, वो पहल कर दे। उसने उनसे सवाल किया कि बहलोल, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? बहलोल ने कहा, जी फरमाइए। हारून ने पूछा, बहलोल ये बताओ कि अगर कोई शख्स अंगूर खा रहा हो तो क्या ये हराम है? जवाब दिया कि नहीं। हारून ने कहा कि अगर वो अंगूर खाकर पानी पी ले? जवाब दिया कोई हर्ज नहीं। हारून ने पूछा कि अब यही शख्स अंगूर खाने और पानी पीने के बाद धूप में बैठ जाए तो फिर? बहलोल ने जवाब दिया कि कोई मज़ायका नहीं, जितनी देर चाहे बैठे। हारून ने कहा कि बहलोल, तुम खुद ही बताओ कि यही अंगूर और पानी कुछ अरसा धूप में रख दिए जाएं तो हराम क्यों हो जाते हैं? हारून ने बड़े फ़ख्र से अपना फ़लसफ़ा बयान किया। अब बहलोल की बारी थी और उन्होंने कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं चंद सवाल आपसे करूं। हारून ने कहा, इजाज़त है। बहलोल ने पूछा कि खालिजा ये बताइए कि अगर किसी आदमी के सर पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए तो क्या उसे को नुकसान पहुंचेगा? हारून बोला, बिल्कुल नहीं। फिर पूछा कि अगर उस मिट्टी पे, उसके सर पे थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए तो क्या उसे नुकसान पहुंचेगा? हारून बोला कि हरगिज़ नहीं। बहलोल बोले कि अगर इस मिट्टी और पानी को मिलाकर ईंट बनाई जाए और उस शख्स के सर पर मार दी जाए तो क्या नुकसान होगा? हारून बोला कि तुम भी अजीब बात करते हो, इस तरह तो उस शख्स का सर फट जाएगा। बहलोल बोले कि खालिजा गौर फरमाइए कि जिस तरह मिट्टी और पानी मिलकर इंसान का सर फोड़ सकते हैं, इस तरह अंगूर और पानी मिलकर भी ऐसी चीज़ बना देते हैं जो हराम और नापाक है, जिसके पीने से इंसान की मत मारी जाती है, उसे बुरे और भले की तमीज़ ही नहीं रहती। इसलिए इस्लाम ने इसके पीने वाले पर सज़ा वाजिब की। ये सुनकर हारून का नशा हरम हो गया। फिर एक और वाक़या कि बगदाद के एक बड़े बाज़ार में एक फ़कीर
نان بائی اس کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے انواع و اقسام کے کھانے چولہوں پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپ ابل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو سونگھنے والے کی اشتہا کو اور بڑھا رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کی گرہ میں مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت پر خرچ کر سکتا، مگر وہاں سے ہٹنے کو بھی اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ بلاخر اس نے اپنے تھیلے سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا، جس میں کھانے کی خوشبو بھی رچ بس گئی۔ نان بائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی تو وہ چلنے لگا، تو نان بائی نے اس کا راستہ روک کر کہا، کیوں بھائی، کدھر جا رہے ہو؟ لاؤ میرے پیسے نکالو۔ فقیر نے حیران ہو کے پوچھا، بھائی کون سے پیسے؟ نان بھائی نے جواب دیا کہ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے اس کی قیمت کون چکائے گا؟ فقیر بولا کہ تم عجیب انسان ہو، وہ بھاپ تو اڑ کر ہوا میں مل رہی تھی، اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا گیا جس کی میں قیمت ادا کروں؟ فقیر پریشان ہو گیا۔ نان بھائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا کہ اسی اثنا میں بہلول کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگے۔ فقیر نے ہمدرد سمجھ کر اسے تمام قصہ سنایا تو وہ نان بھائی سے بولے، بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے، اور میں نے اسی کی قیمت مانگی۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے اور ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتے جاتے اور کہتے جاتے، نان بھائی یہ لے پیسے، نان بھائی یہ لے پیسے، لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے، لے لے یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے۔ نان بھائی اپنی حفت مٹانے کو بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔ ہارون الرشید کے حوالے سے ایک اور قصہ جو کہ بڑا مشہور ہے اور حکمت اور آخرت کا بہت بڑا پیغام اس میں موجود ہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ حسب عادت حضرت بہلول ہارون الرشید کے دربار میں جا پہنچے۔ دیکھا کہ دربار سجا ہے، خود میلے کپڑوں میں تھے اور درباری چمک دمک اور زیبائش اور آرائش کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ ہارون ابھی دربار میں نہیں پہنچا تھا۔ بہلول نے سب طرف دیکھا اور ہارون کے تخت پر بیٹھ گئے۔ بہلول کا تخت پر بیٹھنا تھا کہ درباری غصے میں آ گئے اور انہوں نے بہلول کو پکڑ کر خوب مار پیٹ کی، اور بہلول وہیں فرش پہ بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے۔ اسی اثنا میں ہارون الرشید اپنے دربار میں آ گیا تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ بہلول تم کیوں رو رہے ہو؟ بہلول نے کوئی جواب نہیں دیا اور مسلسل روتے رہے۔ درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس نادان نے آپ کے تخت پر بیٹھنے کی کوشش کی اور بیٹھ گیا، اور اس کی سزا کے طور پر ہم نے اسے خوب مارا پیٹا اور یہ رو رہا ہے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول اب چپ کر جا، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہارون میں اپنے لیے نہیں، میں تو تمہارے لیے رو رہا ہوں۔ ہارون مسکرایا اور حیرت سے پوچھا کہ بھائی میرے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ بہلول نے جواب دیا کہ میں چند لمحوں کے لیے تمہارے تخت پر بیٹھا اور مجھے اتنی سخت سزا دی کہ تمہارے درباریوں نے مجھے مار مار کے ادموا کر دیا، اور تم جو اتنے سالوں سے تخت پر بیٹھ کر سیاہ و سفید کے فیصلے کر رہے ہو، ظلم و زیادتی کا بازار تم نے گرم کر رکھا ہے، تو کبھی سوچا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون سے متعلق ہے۔ زبیدہ خاتون ایک بہت نیک خاتون تھیں اور ان کے محل میں قاریہ اور حافظہ خواتین ہر وقت تلاوت کلام پاک پڑھنے میں مشغول رہتی تھی۔
یہ وہی زبیدہ خاتون ہیں جنہوں نے سن 809 میں اپنے حج کے سفر کے بعد عازمین حج کے لیے مکہ تک پانی کی ایک نہر تعمیر کروائی، جس کے نشان آج بھی موجود ہیں اور یہ نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور ریت کے کچھ گھر بنا کر آواز لگا رہے تھے کہ ہے کوئی جنت کا خریدار، ہے کوئی جو اس گھر کو خریدے، کہ میں جس کے لیے دعا کروں کہ خدا اس کو جنت میں گھر عطا کرے۔ زبیدہ خاتون نے بہلول سے پوچھا کہ اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا کہ صرف 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر ان کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، اور وہ دعا لے کر چلی گئی۔ رات کو جب ہارون الرشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جہاں پر اسے ایک محل دکھائی دیا جس کے دروازے پر زبیدہ کا نام لکھا تھا۔ ہارون کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ بیدار ہونے پر اسے خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت نے قبول کر لی ہے۔ صبح ہوئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ آج میں ضرور دریا کے کنارے جاؤں گا اور بہلول سے مل کر میں بھی زبیدہ جیسا ایک مکان ضرور خرید لوں۔ شام کو وہ اپنی بیوی کو لے کر چل پڑا۔ بہلول کو تلاش کرتے کرتے ادھر ادھر دیکھا کہ اچانک بہلول اسی جگہ بیٹھے نظر آئے جہاں وہ ریت کے مکان بنا رہے تھے۔ ہارون نے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا میں گھر بنا رہا ہوں، ہے کوئی جو گھر خریدے اور میں اس کے لیے جنت میں گھر کی دعا کروں گا۔ ہارون نے پوچھا کہ بہلول اس گھر کی قیمت بتائیے۔ بہلول نے کہا کہ اس گھر کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون نے جواب دیا کہ اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ نے 1 دینار کے بدلے میں یہ گھر زبیدہ خاتون کو دیا اور آج پوری دنیا کی بادشاہت مانگ رہی ہیں۔ بہلول دانا نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے کا معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے کا سودا تھا، اس لیے سستا مل رہا تھا، اور آج آپ سب کچھ دیکھ کر آئے ہیں، اس لیے آپ کو اس کی قیمت بھی دینا پڑے گی۔ بہلول دانا ایک مرتبہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ ایسے لوگوں کے پاس ہوں کہ ان کی صحبت مجھے تکلیف نہیں دیتی، اور اگر ان سے دور رہوں تو یہ میری غیبت نہیں کرتے۔ یہ ایک اس سیاح کا ذکر ہے جو بغداد میں آیا اور اس کی شہرت ہارون کے کانوں تک بھی پہنچی۔ سیاح بہت ذہین، فطین اور سمجھدار سمجھا جاتا تھا۔ ہارون الرشید نے سیاح کو دربار میں بلایا، سب سے اس کا تعارف کروایا اور وزیروں و مشیروں کی ذہانت کا امتحان لینے کی غرض سے کہا کہ وہ دربار کے عمرا اور معززین سے کچھ سوالات کرے، لیکن کوئی بھی سیاح کو درست جواب نہ دے سکا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کی نالائکی پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے سیاح کو رخصت کرنے کے بعد درباریوں پر غصہ کرتے ہوئے کہا کہ تم سب لوگ میرے لیے باعث ننگو حبس ہو۔ آج اس سیاح نے تم سب کو عاجز کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں کسی مدرسے کے کوئی چھوٹے بچے ہو۔ کیا تم یا کوئی بھی ایسا عالم فاضل اس ملک میں نہیں جو اس شخص کے علم کا جواب علم سے دے سکے؟ درباریوں نے شرم سے اپنے سر جھکا لیے۔ کسی کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس دوران ہارون کا غصہ مزید شدت اختیار کر گیا۔ اس نے حکم دیا کل اس سیاح کو دوبارہ دربار میں حاضر کیا جائے، اور اگر کل تم لوگوں نے اس کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو میں تم سب لوگوں کی دولت اس سیاح کو دے دوں گا۔ اس سے قبل جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ بہلول دانا بھی دربار میں ہوا کرتے تھے، مگر وہ سب کچھ تیاگ کر فقر کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہارون کی بات سن کر تو درباریوں میں کلبلی مچ گئی۔ ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ کسی نے ایک تجویز دی کہ بہلول دانا کو دربار میں بلایا جائے اور ان سے سیاح کے تمام سوالات کے جوابات حاصل کیے جائیں۔
بہلول کے پاس حاضر ہوئے، ان سے درخواست کی، سارا معاملہ بتایا۔ بہلول نے وعدہ کیا کہ کل میں دربار میں ضرور آؤں گا۔ اگلے دن دربار سجا، بہلول بھی بیٹھے تھے۔ سیاح نے ہارون سے پوچھا کہ کیا میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہارون نے کہا ضرور۔ سیاح اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچا۔ بہلول نے فوراً ہی اٹھ کر اپنے عصا سے اس دائرے کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سیاح کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے اس مرتبہ دائرے کو 4 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک حصے پر اپنی چھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاح نے قدرے حیرت سے ان کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی حالت میں رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دی۔ بہلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر یعنی آسمان کی طرف تھی۔ سیاح اپنی نشست پر واپس آ بیٹھا اور توصیفی لہجے میں بولا کہ آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کے یہاں ایک ایسا دانشمند اور عالم موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ہارون نے خیرت سے پوچھا کہ کیا بہلول نے تمہارے سوالات کے جوابات ٹھیک دیے ہیں؟ سیاح بولا جناب، اس نے یقیناً کسی درس گاہ سے تعلیم حاصل کی ہے جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ میرے اشاروں کو سمجھ کر ان کا ٹھیک جواب دیا ہے۔ اب وہ سیاح جانا ہی چاہتا تھا کہ بادشاہ نے اسے کہا کہ اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھل کر بیان کر دو تو دربار میں موجود اہل علم بھی محظوظ ہو سکیں گے اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ سیاح نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے دیکھا میں نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا تھا، اس دائرے سے میرا مقصد زمین کا کرہ دکھانا مقصد تھا۔ آپ کے عالم فوراً سمجھ گئے اور انہوں نے دائرے کے 2 برابر حصے کر کے مجھ پر ظاہر کر دیا کہ میں زمین گول ہونے پر یقین رکھتا ہوں اور اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہوں۔ پھر انہوں نے ایک سیدھی لکیر کھینچی جس نے زمین کو شمالاً اور جنوباً کرے میں بانٹ دیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک اور دائرہ کھینچا۔ آپ کے عالم نے اس کے 4 حصے کر کر مجھے سمجھایا کہ کرہ ارض کے 3 حصے پانی ہیں اور 1 حصہ خشکی ہے۔ اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والی نباتات کی طرف اشارہ کیا، یعنی جب اپنے ہاتھ کو نیچے رکھا اور انگلیاں اوپر کی، تو اس کا مقصد تھا کہ نباتات اور پودوں کی طرف اشارہ۔ تو اس کے بعد بہلول نے اپنے ہاتھ کو نیچے رکھا اور پشت آسمان کی جانب، تو بارش اور سورج کی نشاندہی کی، اور مطلب تھا کہ یہ دونوں نباتات اور پودوں کی بالیدگی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ آپ سفر کے ارادہ سے بغداد روانہ ہوئے، ساتھ میں کچھ مریدین بھی تھے۔ جنید بغدادی نے اپنے مریدین سے پوچھا کہ کیا تمہیں بہلول دانا کے حال کا معلوم ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ جناب وہ تو دیوانہ سا شخص ہے، آپ اس سے مل کے کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جنید بغدادی بہلول دانا کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز۔ جنید بغدادی نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں جنید بغدادی ہوں۔ تو اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے؟ جنید کہنے لگے جی کوشش تو کرتا ہوں۔ حضرت بہلول نے پوچھا کہ اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ جنید کہنے لگے کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں اور دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ پھر کہنے لگے جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول کھڑے ہو گئے اور اپنا دامن جنید بغدادی کی طرف جھٹک دیا۔ کہنے لگے کہ تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول اپنے راستے پر ہو لیے، جنید بغدادی پھر ان کے پیچھے ہو لیے۔ بہلول رکے اور کہنے لگے کہ چلو تم کھانا کھانے کے آداب سے تم واقف ہو لیکن گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ جنید کہنے لگے جی جانتا ہوں، میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب بولے نہیں جاتا۔
سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بہلول کہنے لگے کہ کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تو تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ اور جنید بغدادی سے منہ پھیر کر پھر ایک رستے کی طرف چل پڑے، اور جنید بغدادی نے بھی ان کے پیچھے جانا شروع کر دیا۔ بہلول نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگے نہ تمہیں کھانا کھانے کا پتہ ہے اور نہ تمہیں بات کرنے کے آداب آتے ہیں، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ جنید کہنے لگے جی ہاں معلوم ہے، جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا کہ معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول رحمۃ اللہ نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ حضرت میں کچھ نہیں جانتا، خدا کے لیے مجھے کچھ سکھا دیجیے۔ بہلول کہنے لگے کہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کا رزق ہونا چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ بہلول کہنے لگے کہ گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو ہاں کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی ہو تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی حاصل مقصود نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور دنیا کے مال کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانا کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر اور سلامتی عطا فرمائے۔